बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज साहिबा ने और जज मोहम्मद अरशद मलिक साहब के हवाले से, तो ये भी एक पॉइंट उसमें मैं ये बताना भूल गया था कि अरशद मलिक साहब के पास जो केस ट्रांसफ़र हुआ था लजीजिया का, ये मुस्लिम लीग नून के वकला ने खुद कराया था, शरीफ ख़ानदान के वकला ने खुद कराया था। जब पहले रेफरेंस में इनको सज़ा सुनाई गई तो उस वक्त ख्वाजा हारिस ने ये इसको चैलेंज किया कि अब अगला जो केस है वो अरशद मलिक साहब के पास ट्रांसफ़र किया जाए, यानी एहतसाब अदालत 2 में 2 अदालतें हैं, एहतसाब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 1 एंड 2, उन्होंने कहा 1 से 2 में ट्रांसफ़र कर दें। तो ये केस उन्होंने खुद ट्रांसफ़र कराया था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 2 में। दूसरी बात, मैं ये हामिद मीर साहब ने रात एक प्रोग्राम में थे, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में 53 मिनट का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने 25 झूठ बोले हैं। मैं उस पर बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप तमाम सुनने वालों से कि आपसे गुजारिश ये है कि आप इख्तलाफ किया करें किसी से भी, लेकिन गाली ना दिया करें, धमकी ना दिया करें, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा इखलाक का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दिया करें। आप किसी के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हैं, उस पर अपना बिल्कुल मौक़िफ़ दें। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हामिद मीर साहब ने 25 झूठ बोले हैं मेरे मुताबिक, जो मैं समझता हूँ। फैसला आपको करना है सुनने वालों को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हामिद मीर साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 25 झूठ उन्होंने बोले हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। और मेरी हामिद मीर साहब से भी ये दरखास्त है कि आप मुख्तलिफ लोगों की ट्वीट्स को लेकर और को ट्वीट करके कहते हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। हामिद मीर साहब जिसने कत्ल करना होता है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, वो ट्वीट्स नहीं करते। आपको जब बकौल आपके वो गोलियां लगी थी तो उन्होंने पहले आपको ट्वीट करके नहीं बताया था कि हम आपको गोलियां मारने आ रहे हैं। तो ये जो ट्विटर के ऊपर लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको इग्नोर करना चाहिए। हमें भी लोग ट्वीट्स करते हैं, गालम गलोच करते हैं, फेक तस्वीर बना के लगाते हैं, धमकियां देते हैं, तो कभी हमने उनको कोई ट्वीट करके नहीं लिखा, हीरो बनने की कोशिश नहीं की कि देखें जी ये हमें धमकियां मिल रही हैं। तो ये हमारे अपनी चॉइस है, हम खुद जर्नलिज्म में आए हैं, खुद कर रहे हैं, तो इसलिए इन बातों पे हीरो नहीं बनना चाहिए। और जिन्होंने करना होता है वो ट्वीट नहीं किया करते, लेकिन जो ट्वीट करते भी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यह है कि आप गालियां ना दिया करें, किसी को भी गालियां ना दिया करें, आप तनकीद किया करें, इख्तलाफ किया करें, वो सबका हक है। जब आप गालम गलोच करते हैं तो उससे ख्वाह में लोगों को मौका मिलता है हीरो बनने का, और वो फिर कहते हैं देखें जी हमें गालियां मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी इख्तलाफ हक है। अभी मैं आपके सामने इख्तलाफ कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब ने 25 झूठ बोले हैं। उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में सबसे पहली बात यह की, उन्होंने कहा कि ये जो अरशद मलिक साहब वाला मामला है, ये मलिक कयूम वाले मामले से बड़ा स्कैंडल है। तो हामिद मीर साहब, ये बड़ा स्कैंडल उससे नहीं है। वो बड़ा स्कैंडल था, उसमें शहबाज शरीफ की वीडियो ऑडियो कॉल थी, उसमें सैफ रहमान की ऑडियो कॉल थी, और वो बता रहे थे कि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि आप बेनज़ीर को और आसिफ अली जरदारी को इतनी सज़ा दें। उसमें किरदार वाजे थे, इसमें कोई किरदार वाजे नहीं है, और उसमें वाजे तो उसमें कोई सबूत नहीं थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो केस के मेरिट्स पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हम इसकी सज़ा को कलअदम कर रहे हैं और दोबारा केस वापस भेजा था। तो ये उससे बड़ा स्कैंडल नहीं है। वो बड़ा स्कैंडल था कि नवाज शरीफ का पैगाम शहबाज शरीफ पहुंचा रहे हैं मलिक कयूम को, किरदार सारे वाजे थे, इसमें कोई किरदार वाजे नहीं है। अरशद मलिक साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी ने वीडियो, मेरी कमज़ोरी जो मेरी वीडियो थी वो मेरे सामने रखी, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरिट पे फैसला करो। उसमें बात मेरिट की नहीं थी, उसमें ये बात थी कि शहबाज शरीफ और सैफ रहमान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आप इतनी सज़ा सुनाएं, तो वो बड़ा स्कैंडल था। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज के पास और भी चीज़ें हैं, तो भाई और भी चीज़ें हैं तो वो सामने लाएं। फिर उससे भी बड़ी बात हामिद मीर साहब ने ये कहा कि इस्लामाबाद में या लाहौर में सहाफ़ियों के पास इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं, लेकिन वो सहाफ़ी डरते हैं, वो सामने नहीं लाते। उनके पास वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं। तो हामिद मीर साहब, आप तो बड़े बहादुर हैं, आप तो बार बार बड़े एग्रेसिवली वो आप वैसे मैं आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें और हामिद मीर साहब को वो इंटरव्यू देखें मोहम्मद मालिक साहब के शो में। किसी मैंने नूली के बंदे को इतने एग्रेसिव नहीं देखा जितना हामिद मीर साहब को मैंने एग्रेसिव देखा है। और वो उठ के आ रहे थे हामिद मीर साहब, और गर्दन कटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ा वो कर रहे थे सारी चीज़ें। तो हामिद मीर साहब, आप तो बड़े बहादुर हैं, ले उनसे वो ऑडियोज और वीडियोज और आप चला दें। आजकल तो आपने माशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल भी बनाए हुए, आप अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिक वो कर दें। अगर आपको अपना चैनल नहीं चलाने देता, आपका पहले भी हमें आपका इंटरव्यू जरदारी वाला नहीं चलने दिया, तो शहर इक़्तिदार में अफवाहें गर्म थी कि आपने
ریزائن کر دیا، اور میں نے تو کہا تھا الحمدللہ کہ آپ ریزائن نہیں کریں گے، آپ پرانی تنخواہ پہ کام جاری رکھیں گے، آپ لاکھوں کی تنخواہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ نے نہیں چھوڑی۔ آپ وہ جو نظریہ نواز شریف، سوری جو بھی آپ کا سو کارڈ نظریہ ہے، اس پہ آپ وہ اگر آپ کو پیارا ہوتا تو آپ اس نظریے کی خاطر پہ چھوڑ دیتے چینل، آپ نے چینل نہیں چھوڑا۔ تو ویسے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا حامد میر صاحب کہ آپ اگلے جو 4 انٹرویو ہیں نا، 3 انٹرویو ابھی آپ نے کیے، ایک مولانا فضل الرحمان کا کیا ہے، ایک آپ نے کیا ہے ان کا مینگل صاحب کا، ایک آپ نے کیا شہباز شریف کا۔ اگلے ہفتے آپ ایک بی ایل اے کے جو سربراہ ہیں ان کا کریں، ایک ماما قدیر کا کریں، ایک منظور پشتین کا کریں، ایک آدھ اور بھی اسی طرح کا کریں جو ریاست مخالف چیزوں پہ کریں۔ ایک میں کہتا ہوں کہ کلبھوشن کا بھی انٹرویو کروا دینا چاہیے حامد میر صاحب سے۔ تو آپ حامد میر صاحب ان سے وہ آڈیوز اور ویڈیوز لیں اور آپ پبلک کر دیں۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ جج نے کہا ہے کہ ارشد ملک نے کہ ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں، تو سر جی وہ مریم بی بی نے کہا ہے کہ جج نے یہ کہا ہے کہ مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں، اس آڈیو میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مریم پہ اعتماد کیا ہے، مریم بھی بات کہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے۔ تو پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو دباؤ ڈال کے اور جج ارشد ملک سے جو ہے وہ سزا سنوا دی گئی۔ تو سر جی ان کو نواز شریف صاحب تاحیات نائل سپریم کورٹ سے ہوئے، 5 ججز نے کیا ہے ان کو، وہاں سے بھی ان کو سزا ہوئی۔ ایک کیس میں ان کو جج محمد بشیر نے سزا دی، ایک میں ارشد ملک نے سزا دی، اور یہ جو سزا ہوئی ہے یہ کوئی مفروضوں پہ نہیں ہوئی، یہ سارے کے سارا باقاعدہ ٹرائل ہوا، ساروں کے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ آپ یہ سٹائل میں ایک دن بھی، میں نے تو حامد میر صاحب کو ایک دن بھی احتساب عدالت میں نہیں دیکھا، کوئی 250 پیشیں ہوئی، ایک دن بھی میں نے حامد میر صاحب کو نہیں دیکھا۔ سپریم کورٹ میں پاناما میں کوئی 4-5 بار دیکھا تھا، اس سے زیادہ بار نہیں دیکھا تھا۔ تو حامد میر صاحب آپ اگر آتے کاش وہاں پہ تو آپ کو پتا ہوتا کہ کس طرح سے یہ نااہلی جو ہے وہ ہوئی ہے اور کن بیسس پہ ہوئی ہے۔ تو باقی دنیا جس دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ دنیا اپنے ملکوں میں، مہذب ملکوں میں ایک جھوٹ کے اوپر اپنے حکمرانوں کو نکال دیتے ہیں، تو اس لیے آپ دنیا کی ٹینشن نہ لیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رانا سنولا کو ہے جو ہیرو بنا دیا گیا ہے، ان کو جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ وہ جو ایف آئی آر ہے وہ 16 سال کے بچے کو بھی اگر آپ دکھائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے۔ تو سر جی لوگ بڑے باشعور ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، اور اس پہ بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ ذہن تو یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں دن دیہڑے 14 لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا، خواتین کو جبڑوں میں گولیاں ماری جائیں گی، حاملہ خاتون کو اس طرح سے شہید کر دیا جائے گا، اور ذہن تو یہ بھی نہیں مانتا کہ چینلوں کے سامنے لائیو یہ سارا کچھ دکھایا جائے گا، شہباز شریف کے گھر کے قریب ہی ہوگا، رانا سنولا کی ایک دن پہلے میٹنگ کریں گے۔ ذہن تو بہت کچھ نہیں مانتا، لیکن یہ اس ملک میں ہوا ہے، ہو رہا ہے، تو اسی لیے آپ رانا سنولا صاحب کو آپ بے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن لوگ باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ رانا سنولا پہ مہربانی کی ہے جنہوں نے بھی کہ ان کو ہیرو بنایا ہے، تو مہربانی سر آپ کر رہے ہیں، کوئی مہربانی نہیں کہ آپ مہربانی کر رہے ہیں ان پہ کہ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں ایک منشیات فروش کو۔ پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ تحریک بحالی نواز شریف شروع ہو چکی ہے۔ تو سر جی نواز شریف کی یہ جو تحریک ہے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے، کبھی بھی وہ پارلیمانی سیاست میں واپس نہیں آ سکتے، اور ان کے اوپر اتنے کیسز ہیں کہ ان کا بری ہونا ان کیسز میں اور جیل سے باہر آنا اگلے 8-10 سال جو ہے وہ شاید کچھ دیر کے لیے ضمانت پہ وہ کسی بھی کسی کیس میں کچھ دیر کے لیے آ جائیں، لیکن لانگ ٹرم میں ان کا بھی معاملہ ان کا اتنا آسان نہیں ہے مستقل طور پہ جیل سے باہر آنا۔ اور جو ان کی خواہش ہے جو بحالی ہے نواز شریف، اصل میں تحریک ہے وہ تو ہے نواز شریف کو لندن بھیجنا، جو کسی صورت میں ممکن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ختم ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان خود نواز شریف کو زندہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف زندہ ہو رہا ہے، حالانکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے، فارورڈ بلاک بن رہا ہے، لوگ خود کو دور کر رہے ہیں نون لیگ سے، اور خود وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مریم صاحبہ جس لائن پہ جا رہی ہیں اداروں کے خلاف، یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے، ہم اس میں ان کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور بڑی تیزی سے نون لیگ کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عاصمہ شرازی صاحبہ کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو عاصمہ شرازی صاحبہ کے گھر میں یہ نہیں مانتا کہ ان کے گھر میں CCTV کیمرے نہیں ہوں گے، فوری طور پہ عاصمہ شرازی صاحبہ کو CCTV کیمروں میں وہ ویڈیوز پبلک کرنی چاہیے کہ جو بندہ ان کے گھر میں گھسا ہے 2 بار وہ CCTV کیمروں میں سامنے آ جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کب کو بندہ داخل ہوا ہے، کتنی دیر داخل ہوا ہے، وہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاصمہ شرازی صاحبہ کو جا کے، اور میرا ان کے ساتھ اچھا احترام کا تعلق ہے، عاصمہ شرازی صاحبہ کو فوری طور پہ FIR کرانی چاہیے تھی، تھانے میں درخواست دینی چاہیے تھی، جو کہ انہوں نے ابھی تک ہمارے سامنے ایسی بات نہیں آئی۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ انسانی حقوق کی کمیٹی میں پتہ چلا تھا
کہ ڈان کے رپورٹر جو باقر سجاد صاحب ہیں، باقر سجاد صاحب نے جو ایک ٹویٹس کی تھی، اس پہ حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹس کی تھی، سب اینکرز نے، سب صحافی نے ٹویٹس کی تھی، مذمتی ٹویٹس ہوئی، سب کچھ ہوا، اگر نہیں ہوئی تو تھانے میں درخواست نہیں دی گئی تھی۔ یہ جو ایک نیازی صاحب آئے تھے پولیس سے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی۔ پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اپوزیشن سے بہت خوفزدہ ہیں، کہیں سے نہیں نظر آ رہا ہے، عمران خان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی خوفزدہ نہیں ہے، احتساب کا عمل تیز سے آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ عمران خان تو اگر خوفزدہ ہوتے تو وہ ان کو این آر او دے دیتے یا ڈھیل دے دیتے، لیکن عمران خان بالکل خوفزدہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہے ہیں، اگر ان کو چوروں کا، لٹیروں کا احتساب کرنا اگر دیوار سے لگانا ہے تو پھر تو عمران خان بہت اچھا کر رہے ہیں، دیوار سے لگا رہے ہیں۔ اور پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جو سارا معاملہ تھا نا، وہ رانا ثناء اللہ کی جو گرفتاری تھی، جو غلط گرفتاری تھی، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پتہ نہیں ٹرننگ پوائنٹ وہ کیسا تھا؟ قوم کا تو اعتماد بڑھا ہے، لوگ تو خوش ہوئے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا سسٹم اس قابل ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسا طاقتور شخص جس کو کسی کی جرت نہیں تھی ہاتھ لگاتا، وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی گاڑی کی تلاشی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ حامد میر صاحب کا جو طریقہ واردات ہے، میں ریکویسٹ کروں گا، میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں تو خود اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہوں، ویڈیوز بھی بڑی لیٹ ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ حامد میر صاحب کا ایک طریقہ واردات ہے کہ جو واقعہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کا تو مجھے پہلے سے پتا تھا۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے کالم لکھ کے کہتے ہیں کہ اس نے مجھے مرنے سے پہلے یہ باتیں بتا دی تھی جو اس کے بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتی تھی۔ ویسے میں درخواست کروں گا کسی سے کہ ان کے آخری 15 انٹرویوز نکالیں، ان کے کیپٹل ٹاک والے نہیں، کیونکہ کیپٹل ٹاک میں یہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ جب یہ مالک صاحب کے شو میں یا دیگر شوز میں جاتے ہیں تو ان میں جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس میں یہ ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی آتے ہوئے مجھے کسی نے میسج کیا ہے، ابھی میں نے تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہو تو کہتے ہیں وفاقی وزراء مجھے میسج کر کے یہ کہہ رہے ہیں، نون لیگ کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نون لیگ والے مجھے میسج کر کے کہہ رہے ہیں، ہر چیز کا ان کو میسج کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں حامد میر صاحب نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ نے گرفتاری سے 4 دن پہلے مجھے ساتھ لے کر گئے، اسپیشلی لے کے گئے، یہ الفاظ ہیں حامد میر صاحب کے، جہاں پہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور یہ سارے موجود تھے، اور رانا ثناء اللہ نے ان کو کہا کہ آپ ریزسٹ کریں، آپ جلسے کریں، آپ کو یہ جو آپ لوگوں، آپ اداروں کے ساتھ رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں، انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ کھل کے سامنے آئیں۔ تو پہلی بات تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی پارٹی نہیں اپنے اجلاسوں میں لے کے جاتی، حامد میر صاحب کو کیوں نون لیگ اپنے اجلاسوں میں لے جاتی ہے؟ کیا حامد میر صاحب نون لیگ کے کوئی ممبر ہے اسپیشل، کوئی حصہ ہے ان کا کہ وہ نون لیگ والے ان کو اپنے اجلاس میں لے کے گئے؟ رانا ثناء اللہ صاحب اور حامد میر صاحب کی موجودگی میں وہ قائل کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کو اور احسن اقبال کو۔ پتہ نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں لے کے جاتا، اور ہمیں کوئی کہے بھی صحیح کہ ہمارے پارٹی کے اجلاس میں جاؤ تو ہم تو کبھی نہیں جائیں گے۔ آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب پاناما کیس میں جب آتے تھے، لوگ پاگل ہوئے ہوتے تھے، جا کے ان کو کمرے عدالت میں بھی وہ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ جا کے ہاتھ ملاتے تھے، ان کے ساتھ سیلفی لیتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کبھی جا کے ہاتھ نہیں ملایا تھا عمران خان صاحب سے، کبھی ان کے ساتھ سیلفی نہیں لی تھی۔ ہاں ایک بار بلکہ ہاتھ ملایا تھا، سوری، وہ بھی یہ ہوا تھا کہ میں اور قسمت خان جو ہمارے پروگرام کے ریسرچر تھے، تو ہم آ رہے تھے تو عمران خان صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ سپریم کورٹ میں باہر، تو ہم جب گزرنے لگے تو پتہ نہیں کون تھے، ٹکا خان ثانی تھے شاید، انہوں نے ہمیں، جب ہم گزرے تھے وہاں سے، لوگ رش تھا تو ہمیں گزرتے انہوں نے کہا کہ جی ادھر ہیں خان صاحب، یہ پروگرام مقابل جو روف کلاس صاحب کے اس کے ممبرز ہیں۔ تو اس وقت آئی تھنک عمران خان صاحب کو ہاتھ ملایا تھا ایک بار، لیکن کوئی ان کو ساتھ سیلفی نہیں لی تھی، کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارا کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کا کہ میٹنگز میں بیٹھنا، ان کے قریب ہونا، ان کے ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھنا۔ ہمارا کام ہے جو چیزیں ٹھیک ہیں ان کو ٹھیک کہیں، جو غلط ہیں ان کو غلط کہیں۔ تو یہ اب انہوں نے، حامد میر صاحب نے خود یہ اعتراف کیا ہے، انکشاف کیا ہے کہ وہ نون لیگ کی میٹنگ میں گئے ہیں، پتہ نہیں کس حیثیت میں گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ منڈی بہودین میں مریم نواز کو جو ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بھائی کس بات کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ اگر ٹانگیں کانپنی ہوتی تو آج حکومت جو ہے وہ فوری طور پہ مریم نواز کی پریس کانفرنس رکوا دیتی۔ پتہ تھا حکومت کو کہ آج یہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو وہ رکوا دیتے۔ ٹانگیں تو ان کی اس پریس کانفرنس میں نہیں کانپیں جس میں انہوں نے اتنا کچھ جو ہے انکشافات کیے ہیں، الزامات لگائے ہیں، چیزیں کی ہیں، تو ان کے جلسے سے کیا ان کی ٹانگیں کانپیں گی؟ تو اس کی سمجھ نہیں آئی جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 جولائی تو بہت دور ہے، بحالی نواز شریف تحریک ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ چلے حامد میر صاحب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ کوہرام مچے گا، کتنا بڑا بم پھٹے گا، نواز شریف کیسے باہر آئیں گے۔ ابھی تک تو ہمیں 10 لوگ نہیں نظر آئے کہ وہ نکلے ہوں مریم نواز کی پریس کانفرنس کے بعد۔ پھر انہوں نے کہا کہ پی ایف یو جے کا ایک اجلاس چل رہا ہے پریس کلب میں، تو انہوں نے کہا وہاں پہ جب انہیں پتہ چلا کہ صحافیوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے تو عاصم شرازی کو وہاں بلایا گیا، اور اس کے بعد نا حامد میر صاحب کے الفاظ سنیں،
کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے پی ایف یو جے کے صحافیوں کے میٹر گھوم گئے. انہوں نے کہا ہاں ہم غدار ہیں، او ہمیں گرفتار کر لو. تو حامد میر صاحب اندر جو بات ہوئی ہوگی وہ ویڈیو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن ایک ویڈیو جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ میں ٹویٹ بھی کر دوں گا. ٹوٹل اس میں 14-15 لوگ ہیں اور حامد میر صاحب خود نعرے لگوا رہے ہیں اور 14-15 لوگ جواب دے رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے لوگوں کا میٹر گھوم گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ صحافی کہہ رہے ہیں ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. تو حامد میر صاحب مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ کم از کم آپ کے لیے میڈیا ورکر جیل بھرو تحریک نہیں شروع کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہزاروں صحافیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں تو آپ نے آج تک ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ جیو اگر تنخواہیں نہیں دے رہا جیو کے ملازمین کی تو میں ریزائن کرتا ہوں جیو سے. یا آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کسی مالک کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، کسی مالک کے خلاف بائی نیم آپ نے ٹویٹ نہیں کی. آپ کے لیے کیوں میڈیا ورکر نکلیں گے نا؟ آپ کو تو تنخواہیں مل رہی ہیں لاکھوں روپے، آپ کی تنخواہ لاکھوں میں ہے، آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی ہزاروں میں تنخواہ ہے. اور آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اگر ان کو تنخواہ نہیں ملتی تو ہم چلو جو کیمرہ مین ہیں ان کو میں جیب سے تنخواہیں دے دوں کہ آپ کو یار تنخواہیں نہیں مل رہی، 4 ماہ سے جیو تنخواہیں نہیں دے رہا، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی جیل بھرو تحریک چلائے گا. اور آپ نے جو کہا میٹر گھوما ہوا تھا، میٹر گھوما ہوا کسی کا نہیں تھا. جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پہ اس میں تو 15-16 لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں کوئی جیل بھرو تحریک نہیں ہوگی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو مجبور کیا گیا آج جو انہوں نے سب کچھ کیا کیونکہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا. پتہ نہیں کون ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. وہ آپ ان کی پارٹی کے لوگوں نے اگر کرپشن کی ہے تو وہ پکڑے جائیں گے. آپ کو پتہ نہیں کیوں ایک دم آپ کے دل میں مریم نواز کے اور نولی کی آپ محبت جا گئی ہے. پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان عام آدمی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. بالکل نہیں بنا سکتے، نہ عمران خان بیوقوف بنا سکتے ہیں نہ مریم نواز بیوقوف بنا سکتی ہیں. لوگوں کو بالکل پتہ ہے کہ کون کتنا پوتر ہے، کون کتنا صادق اور امین ہے، کون کتنا جھوٹا ہے، کون کتنا سچا ہے، سب لوگوں کو سب پتہ ہے. پھر انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جس جج نے کھوسا صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ نون لیگ کو سسلین مافیا کہا تھا، اب ان کے لیے وقت آ گیا کہ وہ اپنے ادارے کی ساکھ کو بچائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حامد میر صاحب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، کیونکہ یہی بات ہے نا کہ آپ عدالت میں آتے نہیں تھے. سسلین مافیا کھوسا صاحب نے نہیں کہا تھا، سسلین مافیا کا لفظ کہا تھا عظمت سعید شیخ صاحب نے. اور یہ کہا تھا نہال ہاشمی کی ویڈیو لیک کے بعد کہا تھا انہوں نے، جب نہال ہاشمی کی ویڈیو آئی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا سسلین مافیا. یہ عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا تھا، یہ کھوسا صاحب نے نہیں کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ادارے کی کریڈیبلٹی اسٹیک پہ نہیں لگی ہوئی، کیونکہ یہ احتساب عدالت کے جج کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. احتساب عدالت کا جو انتظامی کنٹرول ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے. اور اوورآل ٹھیک ہے کھوسا صاحب 100 موٹو لے سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا کوئی اسٹیک پہ سپریم کورٹ نہیں لگی ہوئی. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ 5 رکنی بینچ نے دیا تھا وہ انہوں نے شواہد کی بنیاد پہ دیا تھا اور وہ فیصلہ آج بھی برقرار ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی. پھر انہوں نے کہا کہ پی ایف یو جے کے صحافیوں کو جاوید چودھری صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں، ہم سارے اس یوٹیوب پہ آگے سچ بولا کریں گے. یہ سنیے گا، آپ جائیں مالک صاحب کے شو میں تو ہم وہاں پہ آگے سچ بولا کریں گے. اچھا حامد میر صاحب، اگر آپ نے یوٹیوب پہ آگے سچ بولنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. پھر آپ نے جب آپ سچ بول ہی نہیں سکتے ٹی وی پہ تو آپ کیوں نہیں ریزائن کرتے؟ آپ کیوں نہیں چینل چھوڑ دیتے؟ لاکھوں کی تنخواہ آپ کو بڑی عزیز ہے. اگر پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں سینسرشپ ہے. بھائی سینسرشپ ہے تو آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ روز آگے یوٹیوب پہ ویڈیوز لگائیں نا، وہاں پہ آپ سچ بتائیں، جو آسمان گرنا ہوگا گر جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے ایکسپریس نیوز سے، آپ بھی ریزائن کریں جیو سے اور آپ یوٹیوب چینل شروع کریں. جو بم آپ نے گرانا ہے، جو آپ نے آسمان گرانا ہے وہ گرا دیں. تو آپ نے اگر چینلوں پہ آپ سچ نہیں بول سکتے، خود آپ اعتراف کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جھوٹ بول کے لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، تو آپ سچ آگے بولیں، یوٹیوب پہ آگے آپ ویڈیوز کریں، پتہ چل جائے گا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ عدلیہ پہ بھی دباؤ ہے، صرف میڈیا پہ نہیں عدلیہ پہ بھی دباؤ ہے. بھائی ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے، ایک مبہم سی بات کی ہے، کوئی انہوں نے نام نہیں لیا. تو اگر دباؤ ہے تو جج صاحب پھر بتاتے ہیں کہ کس کی طرف سے جو ہے وہ دباؤ ہے، وہ تو انہوں نے بتایا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دباؤ ڈال کے لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل نہ کرائیں. بھائی عمران خان نہیں تبدیل کرا رہے، نون لیگ کے اپنے لوگ بھاگ رہے ہیں نون لیگ سے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں مریم نواز کے اس بیانی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے، یہ تو خود کچھ ممبار بنی ہوئی ہے، اداروں پہ حملے کر رہی ہے، ہم کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ جائیں. پھر انہوں نے حامد میر صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے جو لوگ وفاداریاں تبدیل کریں گے ان کے اور ان کی فیملیز کا جینا مشکل ہو جائے گا، لوگ ان کو نکلنے نہیں دیں گے گھروں سے. اچھا اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ جینا مشکل کر دیں ان کی فیملیز کا. اگر نون لیگ سے کو چھوڑنے والوں کے اوپر خدا نہ خواستہ کو حملہ ہو گیا تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟
کہ آپ لوگوں کو ایک طرح سے اکسا رہے ہیں غیر محسوس سے انداز میں. تو حامد میر صاحب نے پھر ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے مجھے پھر وہی بات کہ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ میں نون لیگ چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں تو میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب کے سوموار اور منگل کو نون لیگ کے لوگ, نون لیگ کے کارکن لوٹا بردار جو ہے وہ جلوس نکالیں گے. کسی کو نہیں پتا, حامد میر صاحب کو پتا ہے کیونکہ وہ خود بتا چکے ہیں کہ وہ آج کل جاتے رہتے ہیں نون لیگ کی میٹنگز میں, تو وہاں ان کو بالکل پتہ چلا ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ریزسٹنس بڑھے گی, ایکشن کا 3 گنا ری ایکشن ہوگا. چلیں ہم بھی دیکھ لیں گے کتنی ریزسٹنس بڑھتی ہے. مریم نواز نے کہا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, نواز شریف کو آپ جیل سے نکالا جائے. تو آئے نا نون لیگ جلسہ کرے نا, دھرنا جلسہ نہ کرے بلکہ دھرنا دے نا. نون لیگ لانگ مارچ کرے نا, اسلام آباد میں ڈی چوک پہ آ کے بیٹھے نا, آ کے بیٹھے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں, جا کے جیل کے سامنے دھرنا دیں. پتہ چلے کہ 2 لاکھ لوگ آ گئے ہیں ماشاءاللہ. 22 کروڑ میں سے یار 22 کروڑ میں سے 2 لاکھ لوگ ہی نکال لو, ٹھیک ہے. تو پتہ تو چلے نا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ریئیکشن کا 3 گنا ایکشن کا 3 گنا ریئیکشن آ گیا ہے. چلیں ہم بھی دیکھ لیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف اب کسی بھی عدالت سے فیصلہ آئے گا تو لوگ نہیں مانیں گے. لوگ پہلے بھی مان چکے ہیں. اگر لوگوں نے نہ ماننا ہوتا نا تو جب مریم نواز واپس آئی تھیں, ایئرپورٹ پہ اتری تھیں, تو اتنی عوام پہنچ جاتی کہ مریم نواز کو گرفتار ہی نہ ہونے دیتے. پھر جب ایک سوال پوچھا مالک صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز گرفتار ہو گئیں تو پھر کیا یہ موومنٹ نون لیگ برقرار رکھ پائے گی جو ایک وہ پیس جس پہ لے کے جا رہی ہیں وہ. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں آپ مفروضوں کی بنیاد پہ سوال کر رہے ہیں. جو پہلے انہوں نے 25 جھوٹ بولے وہ مفروضوں کی بنیاد پہ بولے. لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیا مالک صاحب نے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر جو ہے وہ مریم گرفتار ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کیا کرے گی, تو کہتے ہیں یہ تو آپ مفروضوں کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ حامد میر صاحب نے 53 منٹ میں 25 جھوٹ بولے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے جھوٹ بولے ہیں. یہ میری ذاتی اوپینین ہے, فیصلہ آپ دیکھنے والوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیو سن کے آپ کہیں کہ نہیں یہ 15 چیزیں تو انہوں نے واقعی جھوٹ بولی ہیں, 10 چیزوں پہ آپ مجھے کہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھنی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 25 جھوٹ تھے. اور حامد میر صاحب کوشش مسلسل کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں زرداری کو سیریس لیں وہ گرفتار ہو گئے, کبھی کہتے تھے مریم کو سیریس لیں, کبھی کہتے تھے مولانا فضل الرحمان کو سیریس لیں, کبھی کہتے تھے اے پی سی کو سیریس لیں, کبھی کہتے تھے افطار ڈنر کو سیریس لیں. جو ایونٹ اپوزیشن کا آنے والا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو سیریس لیں. لیکن ایک ایک کر کے ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. اپوزیشن کے غبارے میں حامد میر صاحب بڑی مشکل سے ہوا بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ابھی تک تو حامد میر صاحب ناکام نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دیگر ایشوز پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کو آمین و خدا حافظ.